बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरी देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान खान साहब से बातचीत का आगाज़ हो गया है। क्या हुआ है और ये किस तरह से हुआ है, क्यों कर मुमकिन हुआ कि इमरान खान साहब से बातचीत की जाए, इस बारे में अहम तरीन मालूमात हैं। आगाज़ होने पर क्या हुआ है, किस तरह से ये बातचीत शुरू की गई है, क्या चीज़ें हैं, अभी आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। इमरान खान साहब से जो बातचीत का आगाज़ हुआ है उसकी बात करें। मियां नवाज़ शरीफ ने जो सबसे बड़ा तयशुदा फ़ैसला था, लगता है कि वो फ़ैसला कर लिया है और वो मरहला आने वाला है। मुबैना तौर पर ये मियां नवाज़ शरीफ के इस मामले में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा तयशुदा फ़ैसला था। अब हमारे सामने इसकी एक सूरत आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि जनरल फैज़ हमीद ने भी चुप तोड़ दी है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों से पहले आपको मैं बताऊं, उमर अयूब साहब ने, जिन्हें इमरान खान साहब ने वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है, उमर अयूब साहब कहते हैं, अटेंशन इमीडिएट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA elect from Sialkot, has been abducted by unknown people. He is being forced to leave PTI and join PMLN. Condemn this rigging process and enforced disappearance in the strongest word possible. PTI ऑफिशियल। ये उमर अयूब खान साहब ने ट्वीट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब भी गिरफ्तार हो रहे हैं, अब भी गायब हो रहे हैं। और इन हालात में ये जो गायब होने वाले लोग हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनका साथ दे रही है, मरीम नवाज़ शरीफ पंजाब की वज़ारत आला के मनसब पर आ रही हैं, इन तमाम हालात में क्या हुआ है। इमरान खान साहब से बातचीत का आगाज़ हो गया है। ये आगाज़ क्यों हुआ, पहले इसके बारे में जान लीजिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, तहरीफ करूँगा। मैंडेट है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, मैंडेट है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये मैंडेट की वजह से हुआ है। मैंडेट हो तो फिर आप मैटर करते हैं, आपके पास अवाम के वोट की ताकत है, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी तादाद में आपके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर ये ताकत जो है वो आपकी इम्पोर्टेंस बताती है और फिर बातचीत का आगाज़ हो जाता है। अब बातचीत का आगाज़ कैसे हुआ, इस पर भी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं। अब लोग कहते थे कि इमरान खान साहब अब भी गैर जमहूरी ताकतों से बात कर रहे हैं, अब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, वो अब भी फ़ौज से बातचीत की तरफ देख रहे हैं। और इमरान खान साहब एक बात करते थे कि सियासतदानों के हाथ में कुछ है नहीं, सियासतदानों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बारे में इमरान खान साहब क्लियर थे। अब इमरान खान साहब से जो बातचीत का आगाज़ हुआ, इस हवाले से ख़बर दी है सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने। और क्या हुआ ये नुसरत जावेद साहब ने बताया, दिलचस्प कहानी है। और ये हुआ कब, इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तो ये बताया जा रहा है कि ये 9 की दोपहर थी या 10 तारीख को ये शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल से बाहर निकाला गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से बाहर निकले, खुद खबर दे रहे हैं लेकिन उसमें एक सवाल छोड़ रहे हैं कि अगर बाहर निकले तो कितनी देर के लिए निकले। अगर बाहर नहीं निकले तो वहाँ उनकी किसी से मुलाकात कराई गई, यानी जेल प्रेमिसेस में ही शाह महमूद कुरैशी की किसी से मुलाकात करवाई गई और शाह महमूद कुरैशी को एक बात समझाई गई थी। शाह महमूद कुरैशी को एक बात समझाई गई थी। वो बात फिर कैदी नंबर 804 तक पहुंचाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के साथ 30 से 40 मिनट तक वॉक की, ताकि बात कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी, ये जहां आमने सामने आए,
یا جہاں آمنے سامنے لایا گیا وہاں ریکارڈنگ ہو سکتی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ڈر تھا تو پھر واک کی, اور واک کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے مدعا بشرا بی بی کو بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کو بتا دیں یہ اس طرح سے کیا گیا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب خود عمران خان صاحب کو بتا سکتے تھے, جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ بعض پیغامات جو ہیں وہ بندہ خود نہیں پہنچا پاتا, تو پھر وہ اس کے لیے درمیان میں ایک رستہ چاہیے ہوتا ہے. وہ رستہ جو ہے وہ بشرا بی بی کی شکل میں نکلا. اب عمران خان صاحب تک پیغام کیا پہنچایا گیا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو عمران خان صاحب تک پیغام یہ پہنچایا گیا ہے کہ یہ جو حکومت بن رہی ہے اس حکومت کو بننے دیں, اس حکومت کو چلنے دیں. اب یہ کیوں کہا گیا کہ چلنے دیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس ٹھیک ٹھاک بڑا نمبر ہے. اس نمبر کے ذریعے عمران خان صاحب گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی سکتے. تو گورنمنٹ بننے دیں, چلنے دیں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو کوئی بھی بات نہیں سن سکتا, میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں وہ دیا جائے جو ہم نے جیتا ہے. تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ابھی ایسے ہی ہے, ایسے ہی چلے گا, اور آپ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے, اپنی سیٹیں واپس لینے کے لیے لیگل بیٹل میں چلے جائیے, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جب آپ لیگل بیٹل کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی نتیجہ ملتا ہے اس کو دیکھ لیجیے. اب لیگل بیٹل میں ہوگا یہ, اور ہمارے ہاں یہ بھی صحافی اس وقت بھی کر رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہیے, لیٹس موو فارورڈ والی بات. اب جو اتنا کچھ ہو گیا کیا اس کو انڈو کر دیں؟ یا صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی ہو چکے انتخابات کالعدم نہیں ہوئے, تو ان انتخابات کا کیا کریں؟ صحافی یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے. ایک پیغام عمران خان صاحب تک اور پہنچایا گیا. یہ پیغام جو عمران خان صاحب تک مشورے کی شکل میں پہنچایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پر ضد مت کریں اور علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہ بنائیں. عمران خان صاحب نے اس پر بھی ابھی تک نہ کر رکھی ہے اور کوئی حامی نہیں بھری ہے. یہ عمران خان صاحب کی اس وقت پوزیشن ہے. تو عمران خان صاحب سے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے, کچھ پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں, اور عمران خان صاحب کا جواب ان پیغامات کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر نہ ہے. کچھ چیزیں آگے بڑھنے کے لیے ہو سکتی ہیں, ہمارے سامنے ابھی آئیں گی. یعنی 17 کو پاکستان تحریک انصاف کل مظاہرہ کر رہی ہے, اس مظاہرے کی کیا شکل بنتی ہے, اس مظاہرے کے جو نتائج ہیں وہ کیا نکلتے ہیں, اس میں جو مطالبات ہیں ان مطالبات پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, کافی کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ مظاہرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور ہو جاتا ہے تو اس کے مطالبات پر کیا ہوتا ہے, اس سے سیاست کی سمت کا تعین ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی. اب یہ جو سچویشن ہے نا کہ چلنے دیں یا مینڈیٹ ہے جو ہے آپ لیگل بیٹل لڑ کے دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں جا رہے ہیں اور احتجاجاً جا رہے ہیں, سسٹم کا حصہ بنیں گے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے نہ دیگر چیزوں کے لیے ووٹ دیں گے, انہیں حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اب فضل الرحمان بھی اسمبلی میں اور عمران خان کی جماعت بھی اسمبلی میں, تو یہ جو اپنا ووٹ حاصل کرنے کی لڑائی ہے, اس میں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ لیگل بیٹل میں جائیں گی اور لیگل بیٹل کو ون کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو جب اسمبلی میں آ گئے تو یہ جو مطالبہ ہے کہ چلنے دیں, ابھی مینڈیٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا, یہ ایسے ہی چلے گا. تو یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. ایک بات اور بتائیے عمران خان صاحب کو, یہ بہت 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 اہم ہے کہ اگر ضروری ہوا تو الیکشن کروائے جا سکتے ہیں, یعنی کم و بیش سال 18 مہینے اس میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹ, یہ وسیم بادامی کے شو کا ٹویٹ ہے, اور اس میں نون لیگ کے رہنما شیخ روہیل اصغر نے یہ کہا کہ میری رائے میں نواز شریف اپنی خرابی صحت کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنے. اچھا, نواز شریف اپنی خرابی صحت کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنے. اگر وہ یہ بات انتخابی مہم کے دوران بتا دیتے کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو یہ بڑا بلنڈر ہوتا. اب وہ علاج کی غرض سے باہر جانا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے,
ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس معالج سے پہلے علاج کرایا ہے اسی معالج کو جاری رکھے. یہ بات کی گئی ہے شیخ روحیل اصغر کی جانب سے وسیم بادامی کے پروگرام میں. تو یہ بھی بتا رہے کہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. کچھ اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ، مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ. لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے حوالے سے اب تک نون لیگ کے 2 بڑے نام جو ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے واپس لندن جا رہے ہیں. اب ایک اور چیز ہمیں آخر میں جس پر غور کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فضل الرحمان نے ایک انٹرویو دے کے انہوں نے جہاں نون لیگ کی اسی کی تسی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی عزت افزائی کی، ان لوگوں کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر کردار تھا، فضل الرحمان نے کیوں ساتھ دیا، یہ تمام چیزیں فضل الرحمان نے کھل کر بیان کی. اور پھر انہوں نے وہ دھماکہ بھی کر دیا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر، جنرل فیض حمید کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد آئی تھی. اب اس تمام سچویشن کو دیکھیے اور ایک لمحے کو غور کیجئے کہ اس ملک میں عمران خان کی تصویر چلانے پر پابندی، اس کا نام لینے پر پابندی، اس کی جماعت کی سیاسی ایکٹیویٹیز دکھانے پر پابندی، اور جو باقی چینلز ہیں وہ بھی پھر ایسی پابندی کو فالو کرتے. یہ تو باقاعدہ طور پر ایک دیکھا بھالا رویہ ہوتا ہے کہ اوکے یہ کرنا ہے تو پھر سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اب یہ جو فضل الرحمان نے کیا جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل فیض حمید کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، کیا یہ ایسے ہی چل سکتا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ ایسے ہی چل جائے گا؟ یعنی ایک بندہ اتنا بڑا الزام، پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا الزام جو ہے وہ لگا دے سابق آرمی چیف پر، جنرل فیض حمید پر، اور یہ چل جائے ٹیلی ویژن چینلز پر. مجھے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. پروسیس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ چل کیسے گیا. ہم نے گزشتہ دنوں میں کیا دیکھا، مونس الہی کا انٹرویو منیب فاروق نے کیا، چل نہیں سکا. پھر اس کے بعد مونس الہی کا انٹرویو یہ کیا گیا اطہر کاظمی کی جانب سے سنو نیوز پر. پروگرام کچھ 8-10 منٹ چلا، اس کے بعد آف ایئر کر دیا گیا اور پھر ایسے جیسے ہوا ہی نہیں. اس کے علاوہ کچھ اینکرز ہیں، کچھ رپورٹرز ہیں جو اپنی نوکریوں سے محروم ہوئے ہیں، تو ذرا سی بات پر ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسے چل گیا ہے یہ حیران کن ہے. اور کیا یہ چلوایا گیا ہے، یہ بھی اب آپ کو سوچنے پر سچویشن مجبور کرے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انالائز کر سکیں. اب آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو فضل الرحمان نے بتایا جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل فیض حمید کے بارے میں، اس کے بعد فیض حمید نے چپ توڑ دی ہے. انہوں نے شہباز گل صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان سے بات کی، 1-2 اور لوگوں نے بات کی جنرل فیض حمید سے، اور بات کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو میں تو پشاور میں تھا، میں تو یہاں تھا بھی نہیں، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلطی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. اور کئی لوگوں نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے، 2.5 مہینے، اور پھر ایسے ہی آگے جا کر یہ ہمیں اگلے سال میں نظر آئے گا. تو یہ کیسے ہوگا دیکھنے کی چیز ہے. لیکن اس وقت تو حیران کن یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ٹیلی ویژن پر چل گئی ہیں اور اس کے بعد اطمینان سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.